और इस मसले को हल करके चला जाएगा, और हम फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, अपने ग्रुप्स में, बस अपनी दुकानों पर, अपने चूल्हों के सामने, अपने घरों में जो है वो कहते फिरेंगे कि भाई। जी हजरत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि जी वबरकातुहू। हजरत, अब आवाज साफ आ रही है माशाल्लाह। दरअसल पहले जो है वो नेटवर्क बहुत खराब था, और वो हजरत आप हदीस पाक सुना रहे थे जहां से हमारी बात खत्म हुई थी। जी। हाँ हाँ, मैं दोबारा अर्ज करता हूँ जी। जी। कि नबी मुकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये हदीस है कि चांद देख करके रोजा रखो और चांद देख करके इफ्तार करो। तो इस ताल्लुक से मैं ये अर्ज कर रहा था कि यौम शक के दिन जो रोजा है तो वो नहीं रखना चाहिए। और उसकी वाज़े तौर पे ये भी हदीस मौजूद है कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक मशहूर सहाबी रसूल हजरत अम्मार बिन यासिर रदियल्लाहु ताला अन्हु वो बैठे हुए थे, और उनकी बारगाह अक़दस के अंदर एक काफी सारे लोग थे। तो ये 30 शाबान का दिन था, और वहां भुनी हुई बकरी आई और एक शख्स अलग हो गए, और उन्होंने कहा कि हुजूर वाला, मैं तो रोजे से हूँ, मैं तो इसके करीब नहीं जाऊंगा। तो आपने इरशाद फरमाया कि जो आदमी शक के दिन रोजा रखेगा फकद असा अबल कासिम, उसने नबी पाक अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की। अब ये चांद का जो मसला है ये निहायत हसास मसला है। अब इसमें बहुत से लोग हमें ये कहते हैं कि जनाब अगर किसी ने रोजा रख लिया तो इसमें हर्ज क्या है। तो मैं ये अर्ज करूं कि इसके अंदर हर्ज नहीं, हर्ज अजीम है। क्योंकि ये रमजानुल मुबारक का जो रोजा है ये रोजा फर्ज है। तो आप अगर बगैर नियत के नमाज पढ़ लेंगे, क्या आपकी नमाज हो जाएगी? नियत नमाज के शराइत में से है। और इसी तरीके से रोजे की जब तक आप नियत नहीं करेंगे, माह रमजान के रोजे की नियत, तो तब तक आपका रोजा नहीं होगा। और इससे जब मना कर दिया गया है शरीयत मुताहरा ने कि यौम शक को आप रोजा नहीं रख सकते, हाँ, अगर आपको यकीन कामिल है कि आज शाबानुल मुबारक की 30 तारीख है और आप नफली रोजा रखना चाहें, तो शाबान की 30 तारीख समझ करके नफली रोजा तो आप रख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं अटकल पच्चू से कि चलो नफली हुआ तो नफली हो जाएगा और फर्ज हुआ तो फर्ज अदा हो जाएगा। तो ये सिस्टम और ये सिलसिला नहीं है। जी हजरत, एक सवाल ये था, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, हमारा बीच में वो नेटवर्क की वजह से कट गया था। आज हम एक इंटरव्यू सुन रहे थे जिसमें एक मौलाना साहब फरमा रहे थे, मैं मकतबा फिक्र का नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि इख्तिलाफी बात मैं इस इंटरव्यू का हिस्सा नहीं बनाना चाह रहा। वो ये फरमा रहे थे कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, पहले आपने फरमाया भी है, लेकिन मैं दोबारा, चूंकि ये बात अवाम तक पहुंचनी चाहिए, और हर मकतबा फिक्र से एक बात जो है वो अपनी बात रखने का हक है, और अवाम जो है वो जाहिर सी बात है कि इस मामले में बहुत सारे शकूक व शुबहात का एक वो भंडार लिए घूम रही है। तो मैं अर्ज ये करूं कि वो कह रहे थे कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इन सब का मतलब एक है, यानी किसी एक मुल्क में अगर चांद नजर आ गया तो इसका मतलब ये कि दूसरे ममालिक में भी रोजा रखा जाएगा, और उनके लिए भी वो वही हुक्म रखेगा। तो क्या इसमें आप रहनुमाई फरमाएं, क्या ये बात दुरुस्त है कि हमारे इन करीबी ममालिक का एक ही मतला है? मैं इसमें ये अर्ज करूं कि सबसे पहली बात यह है कि ये चांद का ऐलान कौन करेगा? क्या एक आम आदमी ने चांद देखा और देखने के बाद आके माइक खोल करके वो ऐलान करने का उसे इख्तियार है? तो सबसे पहली बात यह है कि चांद अगर 2 आदमी या 4 आदमी ने देखा और देखने के बाद सबसे पहले वो काजी के पास जाएंगे, और काजी को जा करके उसकी काजी के पास जा करके शहादत देंगे, गवाही देंगे वहां पे। फिर उसके बाद जो ऐलान करना है ये जिम्मेदारी काजी की है, हर आम आदमी की नहीं। अब ये देखा जाएगा कि काजी का ऐलान कहाँ मोतबर है और कहाँ नहीं मोतबर। तो काजी का जो कलमरो है, जो उसकी हुदूद हैं, उस हुदूद के अंदर उसका ऐलान मोतबर है, हुदूद के बाहर मोतबर नहीं है। अब ये तो एक कॉमन सी बात है कि एक मुल्क का जो जज होगा उसका फैसला अपने मुल्क के अंदर तो नाफिज हो सकता है। एक मुल्क का जो काजिल कुजात होगा तो उसका जो अपना मुल्क है, जो दायरा है उसका, वहां तो नाफिज हो सकता है। अब पाकिस्तान का कोई चीफ जस्टिस अगर कोई फैसला करके तो हमारे ऊपर लागू कर दे तो उसको तो तस्लीम नहीं किया जाएगा ना। अब इसी तरीके से जो जहाँ का काजी है,
اب یہ ہے کہ قاضی، اگر قاضی الگ الگ ہے، جیسے جموں کشمیر کا الگ قاضی ہے، پنجاب کا الگ ہے اور یو پی کا الگ ہے، اور کہیں ایک جگہ چاند نظر آ گیا، تو اب اس کا طریقہ ہے کتاب القاضی للقاضی، کہ ایک قاضی یہ کہے کہ یہ چاند جو ہے اس کی گواہی میرے پاس گزر چکی، اب وہ دوسرے قاضی کو لکھ دے اور اس کی تحریر اس تک پہنچ جائے، یا جو ذرائع ہیں ان کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، تو پھر اس قاضی کی گواہی اور اس قاضی کے کا لکھا ہوا جو جب اس کے پاس پہنچے گا تو پھر اس کی بنیاد، اس کو بنیاد بنا کر کے پھر وہ اس کو اعلان کر سکتا ہے۔ لیکن اب یہ تو جتنی باتیں ہیں یہ میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ قیاس کہاں چلتا ہے؟ جہاں پہ نص قطعی موجود ہو تو وہاں قیاس تو نہیں چلتا۔ میں آپ کو ضمنی طور پہ ایک مزے کی بات سنا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اگلی بات کرتا ہوں۔ ایک بار میرے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ جناب والا، یہ جو ہے نا زکوٰۃ کی مقدار شریعت نے رکھی 7.5 تولہ یہ سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی ہے۔ اب 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت بنتی ہے وہ لگ بھگ 40,000 کے آس پاس ہے، اور 1 تولہ سونے کی قیمت جو ہے یہ 55,000 سے زیادہ ہے۔ میں نے کہا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس کی کسی بندے کے پاس اگر 1 تولہ سونا ہو تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہونی چاہیے۔ تو میں نے اس کو مختصر جواب دیا، میں نے کہا جہاں نص قطعی موجود ہو وہاں قیاس نہیں چلتا۔ تو اس بیچارے کو نہ نص سمجھ آئی اور نہ قطعی سمجھ میں آیا۔ تو بہرحال کافی اس طرح کے معاملات بھی ہیں۔ تو یہ جو شرعی مسائل ہوتے ہیں نا، تو اس تعلق سے واضح قرآن کا فرمان ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تو اہل علم سے پوچھو، اور اہل ذکر سے پوچھو، وہ اس کی رہنمائی کریں گے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ سب سے مظلوم روئے زمین پر وہ اللہ کا دین ہے۔ اس وقت انجینئر کوئی اٹھتا ہے بھائی تو عمارتیں بنا، وہ آ کر کے وہ دین کے اپنے من گڑت مسائل جو ہیں وہ بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ آئے گا اور وہ کہے گا جی بخاری میں یہ ہے اور مسلم میں یہ ہے اور فلاں یہ ہے فلاں یہ ہے۔ میرے بھائی آپ ذرا دیکھیں کہ الحمدللہ ہم لوگوں کو کوئی بہت بڑے علم کا دعویٰ تو نہیں ہے، لیکن اتنی بات یہ عرض کریں کہ ہم نے زندگی یہ کتابیں دیکھنے کے اندر گزار دی ہے، اور پہلے پڑھا ہے اس کے بعد پڑھایا ہے۔ اگر ایک لفظ ہو تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ عام ہے، خاص ہے، مؤول ہے، مشترک ہے، حقیقت ہے، مجاز ہے، عبارت النص ہے، اشارت النص ہے، دلالت النص ہے، اقتضاء النص ہے کیا؟ تو ان ساری چیزوں کے اوپر غور و فکر ہوگا، پھر اس کے بعد تحقیق کرنے کے بعد جو مسائل ہیں وہ آسان کر کے پبلک تک پہنچائے جائیں گے۔ اب ان ساری چیزوں کا اگر خیال نہ رکھا جائے بس اسی طریقے سے، تو پھر تو کئی جگہ پہ ٹھوکریں لگنی ہی لگنی ہے نا۔ حضرت اس یہ جو سوال میں نے پوچھا ہے اسی سے ملتی جلتی ایک بات یہ بھی ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے، میں سن رہا تھا کہ خبر اور شہادت جو ہے یہ الگ باتیں ہیں۔ جیسے فرمایا کسی حضرت نے یہ بھی کہا کہ خبر جو ہے وہ پہلے جیسے رمضان کے آغاز یعنی رمضان کے شروع ہونے کی خبر کوئی بھی آدمی یہ اطلاع دے دے کہ بھئی میں نے چاند دیکھ لیا ہے، تو وہ چاہے وہ کسی بھی طرح کا ہو، اس کی دماغی حالت کچھ بھی ہو، وہ کیسا بھی کیوں نہ ہو، لے اور فاسق و فاجر ہو، کچھ بھی ہو، اس آدمی کی یہ خبر جو ہے یہ مان لی جائے گی۔ اب عید کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ شہادت کا ہونا ضروری ہے، تو رہنمائی فرمائیں حضرت اس مسئلے۔ میں اس پہ عرض کروں کہ جس کسی نے یہ مسئلہ بتایا یہ درست نہیں بتایا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس وقت چاہے وہ عید کا چاند ہو یا ماہ رمضان کا چاند ہو، دونوں کی حیثیت برابر ہے، کیونکہ وہاں روزہ رکھنا ہے اور یہاں روزہ افطار کرنا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہرگز یہ نہیں فرمایا، بلکہ وہ تو واضح طور پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے سوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر کے تم جو ہے یہ روزہ رکھو، چاند دیکھ کر کے تم افطار کرو۔ تو دونوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی حیثیت، دونوں کو ایک ہی حیثیت دی ہے۔ اب جہاں تک خبر کا بات ہے، تو خبر کی بات ہے تو میں ڈاکٹر صاحب یہ عرض کروں کہ خبر اور شہادت کے اندر یہ فرق ہے کہ ایک بندہ گیا اور اس نے جا کر کے چاند دیکھا، یا ایک آدمی یا چند لوگوں نے دیکھا، اور اس کے بعد قاضی کے پاس آ کر کے وہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے، اس کے الفاظ مخصوص الفاظ، کہ میں نے اس سال کا اس سن کا اپنی آنکھوں سے اس دن فلاں وقت میں یہ چاند دیکھا ہے، پھر اس کے بعد وہ گواہی دے گا۔ اب جو خبر ہے تو اب کسی ایک آدمی کی، یا جس کی دماغی حالت درست نہ ہو، یا جو شریعت مطہرہ جس گواہی کو تسلیم کرتی ہے اگر وہ بھی نہ ہو تو اس طرح نہیں۔ ہاں ایک خبر ہے وہ خبر مستفید،
اب خبر مستفیض کا یہ مطلب ہے کہ کسی ایسے علاقے کے اندر کچھ اخبار مشہور ہو جائیں کہ وہاں چاند نظر آیا، اور اتنے لوگ خبر دیں کہ قاضی سب کو جھوٹا نہ کہہ سکے، تو پھر ایسی صورت میں جو خبر مستفیض ہے اس کی بنیاد پر اعلان کیا جا سکتا ہے۔ ایسے کوئی ایک آدمی جس کا دماغی توازن تک ٹھیک نہ ہو، اس کے کہنے پہ اعلان نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت ایک سوال یہ لوگوں کا بھی ہے کہ اختلافی صورت سے بچنے کے لیے کیا ہمارے لیے کافی نہیں تھا کہ رویت ہلال کمیٹی پاکستان ہی کو، ہم جو روایت ہمارے ساتھ چلی آ رہی ہے اسی کو ہم مان کر کے آگے بڑھ جاتے، تو یہاں یہ سب حالات پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی؟ اس میں رہنمائی فرمائیں۔ میں پھر لوٹ کر کے وہیں آؤں گا، میں پھر وہیں آؤں گا کہ جو شریعت مطہرہ کے اصول، ضابطے اور قاعدے اور قانون ہے وہاں قیاس نہیں چلتا۔ اب اس میں پاکستان کیوں، تھوڑا اور آگے چلنا چاہیے، مدینہ منورہ یا مکہ معظمہ سے جو اعلان ہے ساری دنیا کو مان لینا چاہیے۔ اور پھر آپ ذرا غور کریں کہ یہ جب پاکستان سے اعلان ہوا، دارالعلوم دیوبند نے اسے کیوں نہیں تسلیم کیا، ندوۃ العلماء نے اسے کیوں نہیں تسلیم کیا، اور اس کے علاوہ جامعہ سلفیہ نے اسے کیوں نہیں تسلیم کیا؟ یعنی اہل حدیث کے جو ادارے ہیں انہوں نے تسلیم نہیں کیا، جو دیوبندی مکتب فکر کے لوگ ہیں انہوں نے تسلیم نہیں کیا، اور اس کے علاوہ جو اسی طریقے سے ندوی حضرات ہیں انہوں نے تسلیم نہیں کیا، پورے ہندوستان کے اندر تو کہیں بھی نہیں، کسی نے بھی تسلیم نہیں کیا۔ تو آخر کار یہ لوٹ پھیر کر کے ہم ہی لوگوں کو مظلوم کیوں بنایا جا رہا ہے کہ نہیں آپ تسلیم کرو؟ یہ جبر ہمارے ساتھ کیوں کیا جا رہا ہے، پہلی بات۔ اور دوسرے نمبر میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ اگر یہ پاکستان ہی کا اعلان کافی ہوتا تو پھر یہ جگہ جگہ رویت ہلال کمیٹیاں بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ ذرا دیکھیں دارالعلوم دیوبند کی مستقل ایک رویت ہلال کمیٹی ہے، جامع مسجد دلی کی مستقل ایک رویت ہلال کمیٹی ہے، الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور جہاں سے میں نے تعلیم حاصل کیا وہاں کی مستقل ایک رویت ہلال کمیٹی ہے، اور اس طریقے سے آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں آپ کو ہر شہر کے اندر رویت ہلال کمیٹیاں آپ کو ملیں گی۔ اور پھر میں یہ عرض کروں کہ یہ لوگوں کے ان باتوں کو چھوڑ کر کے جو میں آپ سے یہ عرض کروں گا وہ یہ کہ رویت ہلال کمیٹی ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہونی چاہیے، پونچھ کی بھی ہونی چاہیے، اس کے بعد راجوری کی بھی ہونی چاہیے، یا جتنے بھی ہمارے، کم سے کم ہم جموں کشمیر کی بات کریں گے، ہم پوری دنیا کی بات بھی نہیں کر رہے ہیں اور ہم پورے ہندوستان کی بات بھی نہیں کر رہے ہیں اور دیگر ممالک کی بات نہیں کریں گے، ہم صرف جموں کشمیر کی بات کریں گے۔ تو جموں کشمیر کے جتنے ضلع ہیں ہر ضلع کی رویت ہلال کمیٹی ہونی چاہیے، اور آپس میں ان کا ربط و ضبط اور تعلق ہونا چاہیے۔ اور پھر جو شریعت مطہرہ نے اصول اور ضابطے قائم کیے ہیں تو ان ضابطوں کی بنیاد پہ آپس میں تال میل ہو، پھر متفقہ طور پہ اعلان کر دیا جائے تاکہ متفقہ طور پہ ہماری عید بھی اکٹھی ہو، ہمارا ماہ رمضان کا روزہ بھی اکٹھا ہو۔ یہ ہو سکتا ہے اور ممکن بھی ہے اور زمین پہ اترا جا سکتا ہے۔ باقی اگر آپ یہ کہیں کہ مدینہ منورہ سے یا مکہ معظمہ سے ایک اعلان ہو جائے، ساری دنیا اس پہ عید کر لے اور ساری دنیا روزہ رکھ لے، یا پاکستان اعلان کر لے تو بر صغیر کے سارے لوگ اس پہ روزہ رکھ لیں، تو یہ سب باتیں ایک بیوقوفوں کی جنت کے اندر تو بندہ رہ سکتا ہے، لیکن یہ باتیں حقیقت کا جامہ کبھی نہیں پہن سکتی ہیں، اور حقیقت کا جامہ، حقیقت سے یہ باتیں دور رہیں گے، اور زمینی حقائق جو ہیں وہ اس کے بالکل الگ تھلگ ہیں اور زمین کے اوپر یہ چیزیں اتر نہیں سکتی ہیں۔ تو جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کہنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں قد و کاوش اور محنت و مشقت کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ حضرت۔ یہ سامعین جو ہے، میں پہلے ہی بتا رہا تھا کہ آپ مفتی صاحب کی گفتگو سنیں گے تو یقیناً آپ بہت ساری چیزوں میں سیر ہو جائیں گے، اور یہ سچائی ہے، میں حضرت کو بڑے عرصہ سے فالو کر رہا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ جن چیزوں میں وہ اپنی نظر رکھتے ہیں، جن باتوں کے لیے وہ بڑی گہرائی سے، آپ سوالات کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے کمنٹ باکس میں۔ بہت شکریہ فرید صاحب، بہت خوب حضرت مولانا۔ حضرت میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جغرافیائی اعتبار سے یہ بھی ایک اعتراض رہتا ہے لوگوں کا کہ جغرافیائی اعتبار سے جموں و کشمیر چونکہ سردیوں میں ابر آلود رہتا ہے، یہاں کا پورا مطلع، اور پورے طریقے سے، اور پہاڑی علاقوں میں یہ گنجائش نہیں رہتی کہ آدمی جو ہے وہ آسمان میں کہیں چاند وغیرہ ڈھونڈ سکے، تو کیا آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ جغرافیائی اعتبار سے جموں و کشمیر میں یہ گنجائش رہتی ہے کہ سردیاں ہوں یا گرمیاں یہاں پر چاند دیکھا جا سکتا، بلکہ دیکھا جانا چاہیے، جو کہ آپ نے فرمایا بھی؟ میں اس میں یہ عرض کروں کہ میں پاکستان تو نہیں گیا ہوں، لیکن پنجاب کا مطلب بھی میں نے دیکھا اور یو پی کا بھی دیکھا اور دلی کا بھی دیکھا، اور اس کے علاوہ میں نے مدھیہ پردیش کا بھی دیکھا، مہاراشٹر کا بھی دیکھا، گجرات کا بھی دیکھا۔
سب سے اگر پورے ہندوستان کے اندر صاف ترین اور شفافیت اگر کہیں ہے وہ ہمارے جموں کشمیر کے اندر ہے۔ باقی ہر جگہ آپ کو اب نظر آئے گا، اور یہاں کا آپ دیکھیں گے، اور آپ خود بھی باہر رہ چکے ہیں تو آپ کو تو خود بھی اچھے طریقے سے اس چیز کا علم ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں، میں نے خود بذات خود اپنی آنکھوں سے بارہا کئی مرتبہ میں نے یہ 29 کا چاند میں نے خود دیکھا ہے۔ تو جب نظر آتا ہے، اور خود و کاوش من جدہ وجدہ، جو آدمی کوشش کرتا ہے تو اس کی کوشش اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور برابر کرتا ہے۔ اب ہم ہاتھ پاؤں توڑ کر کے بیٹھ جائیں، نہیں جی یہاں تو چاند ہی نظر نہیں آتا ہے، اب جب تک پاکستان نہ کہ ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں ہے پھر تو کام ہونے والا نہیں ہے۔ اب اس کے لیے البتہ یہ ہے کہ ہم آپ کے چینل سے بھی ہم سب لوگوں کو ایک، جو جموں کشمیر انتظامیہ ہے فی الحال، اللہ کرے حکومت بھی آئے یہاں پہ، تو اب جو اوقاف کا محکمہ ہے اس سے بھی ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں، اور یہ مطالبہ ہے ہمارا ان سے، کہ جو ضروری آلات ہیں وہ بھی لائے جائیں، اور جو رویت ہلال کمیٹی ہے اس کی تشکیل بھی دی جائے، تاکہ یہ ہم اپنا نظم و نسق اور اپنا نظام ہم چلا سکیں۔ جی حضرت، ایک سوال پھر، کیونکہ سوالات تو بہت سارے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ آپ کے سامنے سوالات یہ معمولی باتیں ہیں۔ میں جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ جو پاکستان میں اس مرتبہ اور پچھلے سال جو عید ہوئی، جو 11 بجے رات اعلان کیا گیا، آپ اس کو کتنا درست مانتے ہیں؟ کیونکہ میں بھی پچھلے 10 15 20 مطلب لگ بھگ 20 سال سے تو میں اس حالت میں ہوں کہ روزہ بھی رکھتا رہا ہوں اور دیکھتا رہا ہوں یہ ساری چیزیں۔ میں نے کبھی نہیں پایا کہ رات کے 12 بجے اعلان ہو کہیں سے۔ ہم ریڈیو میں سنا کرتے تھے 9 بجے اعلان ہوتا تھا، زیادہ سے زیادہ 10 بجے۔ یہاں پچھلے سال بھی رات کے 11:30 12 بجے اعلان ہوا۔ چلو ہم پاکستان ہی کی بات پہلے کر لیتے ہیں، اس مرتبہ بھی یہ اعلان 11:30 کے بعد ہی ہوا۔ تو کیا یہ ایک سیاسی اعلان ہے کہ کیا علماء کرام کی، جیسا کہ اس مرتبہ بھی انہوں نے یہ کہا کمیٹی کے کچھ حضرات نے اعلان بھی، وہ ٹی وی پر بھی وہ خبر آئی کہ کوئی 3 شخص تھے، انہوں نے جہاز سے چاند دیکھا، آ کر کے مولانا کو بتایا، اور پھر انہوں نے تصدیق کرتے رہے رات کے 11:30 تک، اور 11:30 کے بعد، اس تصدیق کے بعد یہ اعلان کیا گیا وہ جو ان لوگوں نے جہاز سے دیکھا تھا کہ واقعی چاند نظر آ گیا۔ تو کیا کیا آپ اس مسئلے میں رہنمائی فرمائیں؟ ویسے اس پہ تو میں بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن بہرحال اب آپ نے فرمایا کہ میں اظہار خیال کر سکتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے ایک بہت بڑے متبخر عالم دین ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہ العالیہ۔ شاید ان کی کچھ باتوں سے کچھ لوگوں میں اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے عالم ہیں، جیسے دلائل کی دنیا کے وہ بادشاہ ہیں۔ انہوں نے مستقل سیمینار کیا ہے، اور اس کے اندر یہ ثابت کیا کہ جو کچھ ہوا اس کی حیثیت ڈرامے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کی۔ اور پھر پاکستان کے بہت سے جو محترم علماء ہیں انہوں نے اس سے بات کا اظہار کیا، اور انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ آج جو ہے وہ 30 شعبان ہے، یعنی جمعرات کو 30 شعبان ہے، اور لوگ نفلی روزہ رکھیں، یہ رمضان المبارک کو سمجھ کر کے نہ رکھے۔ رمضان المبارک کی جو پہلی تاریخ ہے وہ جمعہ کے دن سے ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ خود پاکستان کے علماء کے درمیان بہت زیادہ اختلاف ہے، اور دوسرے نمبر اب وہاں کی اندرونی معاملے کے حالات کیا ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی ایجنسی تو ہے نہیں، نہ ہمیں وہاں کی معلومات ہے۔ میں ایک موٹی سی بات میں آپ کی یاد کروں گا کہ ان کا جو پشاور کا علاقہ ہے کہ لگ رہی اور باقی سارے پاکستان کی لگ رہی۔ اب اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ لوگ سعودی عرب کے ساتھ اپنے ان کے اندرونی کیا معاملات ہیں مجھے اس کی خبر نہیں ہے۔ البتہ یعنی بچپن سے لے کر آج تک پاکستان کے اندر دو عیدیں ہوتی رہیں، ایک عید پشاور اور اس کے آسپاس، اور ایک عید پورے پاکستان کے اندر۔ اب ہاں جو پہلے مفتی تھے مفتی منیر الرحمان صاحب، انہیں مفتی اعظم پاکستان کہا جاتا ہے، وہ نہایت ممتاز عالم دین تھے، تو وہ شرعی اصولوں کے اوپر وہ کسی طرح کا سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ تو اب جو پہلی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے ان کو ہٹا دیا، اور اس کے بعد ایک غیر معروف آدمی کو لے کر کے چیئرمین بنا دیے، جن کی کوئی فقہی صلاحیت بھی نہیں ہے، اور جن کو اسلام کی ضروریات اور انسان اسلام کے مبادیات اور فقہ کا جو ایک سسٹم ہے اور ایک سلسلہ ہے اس کے اندر تبخر بھی ان کو نہیں ہے۔ اور یہ بھی پاکستانی علماء ہی کہتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا، ہماری نہ ان سے ملاقات ہوئی، لیکن پاکستان کے اندر جن علماء کو ہم نے سنا ہے میڈیا کے ذریعے، وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کے اندر وہ صلاحیتیں نہیں ہیں۔
اب میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اس طرح یہ تو پوری دنیا کے اندر یہ ہے نا کہ کئی ایک لوگ جو ہیں وہ ایک سب عظیم ترین ان کے اندر ایک خاصیت اور خصوصیت ہوتی ہے. میں آپ نے کل چند ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ اب یہ شاید ہمیں بھی سیکھنی پڑے، تو اس کا نام چاپلوسی ہے. اس کے ذریعے کئی لوگ جو ہیں وہ منصب تک پہنچ جاتے ہیں، کوئی نااہل لوگ جو ہیں وہ بھی پہنچ جاتے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا کہ وہاں یہ پشاور چلے گئے، اور جانے کے بعد پھر ان لوگوں کے سے سمجھوتا کیا، یہ اپنا ایک وقار بنانے کے لیے شرعی اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر کے وہاں جا کر کے ان لوگوں کے ساتھ جو بھی گفتگو انہوں نے کی ہوگی، تاکہ ہم ایک اعلان کریں اور پورے ملک کے اندر عید بھی ایک ہو، اور ایک ہی حساب سے جو ہے وہ چاند وہ روزہ بھی ایک ہی دن ہو اور عید بھی ایک دن ہو. باقی یہ جو ہے جہاز کے ذریعے اوپر اڑ کر کے چاند نظر آ ہی نہیں سکتا، اس کی حقیقت فراڈ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. میں بھی یہی سوچ رہا تھا دراصل. لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان میں سے یہ تو سچائی ہے. لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ بھئی یہ جو اس مرتبہ اعلان ہوا، یہ اس کے لیے کوئی ان کے پاس 3 شخص ایسے آئے تھے کہ جو جہاز سے چاند دیکھ کر کے آئے تھے، اور آپ نے وضاحت فرمائی. حضرت ایک بات اور جاننا چاہوں گا کہ ہمارے لوگوں نے بڑا، مطلب ہمارے یہاں لوکل لینگویج میں کہتے ہیں گدر مچا کے رکھا ہوا ہے ہر گروپ میں ہر جگہ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولویوں نے ہمارا ایک روزہ کھا لیا. پہلے تو یہ میں نے مفتی اسلم صاحب سے بھی پوچھا تھا، اور میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ ایک لوگ عام طور پر ہر گروپ میں ہر جگہ فیس بک پر جہاں بھی جس کو جو موقع مل رہا ہے، وہ مفتی اعظم فیس بک، مفتی اعظم واٹس ایپ جو بھی ہے، وہ یہ کہتا ہی چلا جا رہا ہے کہ بھئی ہمارا ایک روزہ کھا لیا. اور دوسرا ان کا ایک جواز یہ ہے کہ بھئی روزہ تو کھایا، اب یہ عید کریں گے 28 دنوں کی. حضرت دونوں باتیں جو ہے وہ جی بتائیں لوگوں کو، کیونکہ آپ کی بات جو ہے، ایک تو یہ سچ بات ہے کہ آپ کے جاننے والے لوگ جو ہے ہمارے خطے میں بھی اور ہر جگہ ماشاءاللہ جہاں بھی ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں تو لوگ آپ کو بہتر جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں. تو ہم یہ بات جاننا چاہیں گے کہ کس طرح یہ کیا روزہ کھایا جا سکتا ہے؟ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ آپ، چلو اگر صرف ایک مولوی کا اعلان ہوتا، اور وہ مولوی بھی اس طرح کا ہوتا کہ جو 500 روپیہ جیب میں رکھ کر کے شریعت مطہرہ کے حکم کے ساتھ وہ کچھ کر سکتا، کم سے کم ان لوگوں کے سامنے ہماری زندگی بھی تو ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے جہاں حق اور حقانیت کی بات آتی ہے، وہاں ہم نے کبھی نہ حکومت کی پرواہ کی ہے، نہ کسی طاقتور کی پرواہ کی ہے، نہ کسی سیاستدان کی پرواہ کی ہے، نہ کسی حاکم وقت کی پرواہ کی ہے. ہم نے صرف کتاب و سنت کا جو حکم ہے وہ ڈنکے کی چوٹ کے اوپر بیان کیا، اور تا دم آخر انشاءاللہ تعالی اسی روش کے اوپر قائم رہیں گے. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اب اس میں کوئی ایک دو مولوی اگر اعلان کر دیتے تو چلو کسی حد تک لوگوں کی یہ بات مانی جا سکتی تھی. اب پنچ کے، راجوری کے، جموں کے، کشمیر کے جتنے پوری یعنی جموں کشمیر کے جو علماء ہیں، اور جن کے اندر بڑے بڑے عالم ہیں اور بڑے محتاط علماء کرام ہیں، یعنی جن کی تقوی و طہارت کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں، تو وہ سارے کے سارے علماء آخرکار، جبکہ قرآن پاک کیا کہتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ خشیت ربانی اور خوف الہی جو ہے وہ علماء کرام کے سینوں میں ہے. تو اب کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک عالم جس کو یہ پتا ہو، اور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جان بوجھ کر کے جو بندہ ایک روزہ توڑ دے، اس کے بعد ساری زندگی اگر وہ روزہ رکھتا رہے تو اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی ہے. یعنی اب ہم اتنے لوگوں کے روزے توڑوا کر کے اور اتنی بڑی لعنت کا توق ہم اپنے گلے کے اندر ڈال لیں گے، استغفر اللہ العظیم. ہم تو یہ بات سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. ہاں، جو شرعن ہمارے اوپر ایک ذمہ داری تھی، وہ ذمہ داری کیا تھی کہ حدیث شریف میں الساکت عن الحق شیطان اخرس، کہ جو عالم دین سچی بات نہیں کہتا تو وہ عالم نہیں ہے بلکہ وہ تو گونگا شیطان ہے. اور دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی کو علم دے دے اور وہ واضح سچی بات نہ کہے، الجم یوم القیامت من النار، قیامت کے دن سے آگ کی لگام پہنائی جائے گی. یہ علماء کرام کا فرض منصبی تھا، کیونکہ خلاف شرع اعلان کے اوپر اگر ہم کہہ دیتے کہ جناب چلو روزہ رکھ لو، تو اب یوم شک کا روزہ ہوتا، لوگ اسے رمضان المبارک کا روزہ سمجھتے. تو اب ایسی صورت میں جو ہے یہ ہم اپنی ذمہ داری سے ہم اغماض کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جواب دہ ہونا ہے. پہلی بات.
تو یہ باقی عوام اگر وہ اعتماد کرتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پھر ان سارے علماء کے پیچھے کم سے کم لوگوں کو جمعہ نہیں پڑھنا چاہیے، ان کو اپنا دیسی آدمی آگے کرنا چاہیے، اسی کے پیچھے یہ جمعہ ادا کریں۔ نماز جمعہ جب ان کے حوالے کر رہے ہیں آپ، نماز پنج وقتہ، کیونکہ امام کے اوپر اعتماد کر کے تو آپ اس کے پیچھے اس کی اقتدا کر رہے ہیں نا آپ۔ تو اب جب نماز جمعہ کے تعلق سے اور عیدین کے تعلق سے یا اس کے علاوہ پنج وقتہ کے تعلق سے انہی ائمہ انہی علماء کے پیچھے، اور یہاں کیا یہ اتنے سستے لوگ ہیں کہ استغفر اللہ شریعت مطہرہ کے ساتھ کھلواڑ کر دیں گے اور کسی کا روزہ ضائع کروا دیں گے؟ سوچا نہیں جا سکتا ہے۔ اور ماشاءاللہ اب غلط گمان تو کسی کے تعلق سے نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس طرح کی باتیں وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو 30 میں سے ایک روزہ بھی نہیں رکھتے، وہ بھی تان و تشنیع کر رہے ہیں، ہمیں اس کا بھی ہمیں پتہ ہے، لیکن کوئی بات نہیں، خیر یہ ذاتی اٹیک ہے، اس کا ہم کوئی جواب نہیں دیں گے۔ دوسری بات، اب ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری ہم سب کی زندگی رکھے، پہلا رمضان جو ہے، رمضان المبارک کی پہلی تاریخ جمعے کو تھی اور جمعے کو 29 ہوگا۔ اگر جمعرات کو چاند جموں کشمیر میں کسی بندے کو دکھ گیا، میری بات یاد رکھے، جمعرات کو 28 روزے ہو جائیں گے انشاءاللہ، اس شام کو اگر جموں کشمیر کے اندر کہیں بھی کسی بندے کو جو ہے چاند نظر آ گیا، اور جو شریعت مطہرہ جو گواہی تسلیم کرتے ہیں اس کے مطابق اگر گواہی آ گئی، تو پھر ہم جموں کشمیر کے، یہ میں ادنا ایک خادم ہونے کی حیثیت سے اعلان کرتا ہوں کہ جتنے علماء ہیں کھڑے ہو کر کے یہ توبہ بھی کریں گے، قوم سے معافی بھی مانگیں گے۔ اور اگر نظر نہ آئے، اور اگر جمعہ کو شام کو نظر آ سکتا ہے کیونکہ 29 یا 30 کے روزے ہوتے ہیں، اور اگر اس دن نظر نہ آئے اور جمعہ کی شام کو نظر آئے، تو کیونکہ جمعہ کی شام کو نظر آ سکتا ہے، باقی ہفتے کو تو چاہے نظر آئے یا نہ آئے، اس کے بعد تو اتوار کو عید کرنی ہے۔ تو اب اگر 29 کی شام کو نظر آئے تو پھر ان سارے لوگوں کو توبہ بھی پڑھنی چاہیے، اور جن علماء کرام کا دل دکھایا ہے ان سے معافی بھی مانگنی چاہیے۔ جی حضرت بالکل، اور ایک اسی سے جڑتی ہوئی بات ہے، میں بس آخری سوالات کی طرف جو ہمارے، میں نے ایک لمبی فہرست تھی سوالات کی، لوگوں سے باتیں سنتے ہیں تو لوگ اپنی اپنی بڑاس نکالتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ علماء سے ان باتوں کی تصحیح کی جائے، کس طرح وہ باتیں درست ہیں یا غلط ہیں۔ میری ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ اپنے دوستوں احباب تک یہ باتیں اسی طرح پہنچائی جائیں جو علماء پڑھتے سمجھتے اور جانتے آئے ہیں۔ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں بڑا موٹا چاند تھا جب انہوں نے دیکھا ہے دوسرے دن، تو کیا ہی چاند موٹا ہونا بھی، حالانکہ میں نے کئی جگہ پڑھا اور لوگوں کو سمجھایا بھی کہ بھئی علماء کہہ رہے ہیں کہ چاند کا موٹا پتلا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا اس ضمن میں، تو آپ یہ بھی رہنمائی فرمائیں حضرت۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کی میں حدیث پاک سناتا ہوں، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من اقتراب الساعہ، یعنی قیامت قریب ہونے کی ایک نشانی اور علامت یہ بھی ہے کہ چاند جو ہے یہ موٹا ہوگا، یہ قیامت کی نشانی۔ اس میں تو توبہ و استغفار کرنی چاہیے کہ اب قیامت قریب ہے، اور لوگوں کے رویے سے تو ویسے بھی لگتا ہے اب قیامت قریب بھی ہے کہ تو اب دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کروں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ تشریف لا رہے تھے، تو وادی نخلہ ایک مقام ہے، تو وہاں پہ بطن نخلہ کے اندر جس وقت وہ وارد ہوئے تو وہاں انہیں چاند نظر آیا ساتھیوں کو۔ تو ایک ساتھی نے کہا جی یہ تو بڑا موٹا چاند ہے، ایک نے کہا آج تیسرا چاند ہے، دوسرے نے کہا دوسرا چاند ہے، یعنی ایک نے کہا کہ کل تیسری تاریخ ہے اور دوسرے نے کہا دوسری تاریخ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راس المفسرین والمحدثین ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ عبداللہ ابن عباس کو کتاب کا علم عطا فرما، تو انہیں کتاب اللہ کا اتنا علم ہے کہ وہ خود فرماتے ہیں لو زعلی اقال بعیری لوجدت فی کتاب اللہ، کہ اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں قرآن حکیم کی تلاوت کروں گا، اس اونٹ کی رسی کا بیان بھی قرآن حکیم کے اندر موجود ہے۔ اس پائے کے عالم تھے۔ سبحان تو اللہ۔ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اچھا تم کیا کہتے ہو؟ اے جی یہ تیسری تاریخ کا چاند، تم کیا کہتے ہو؟ دوسری تاریخ کا۔ آپ نے کب دیکھا؟ جناب دیکھا تو ہم نے آج کو کہا جس دن تم نے چاند دیکھا ہے اسی دن کا شمار ہوگا، اس سے پہلا شمار نہیں ہوگا۔ اب میں لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو چاند دیکھا ہے یہ جمعرات کو دیکھا ہے یا بدھ کو دیکھا ہے؟
تو آپ نے جب جمعرات کو دیکھا ہے تو یہ جمعرات ہی کا شمار ہوگا، ہرگز بدھ کا یہ شمار نہیں ہوگا۔ اور جو اس طرح کے جو لوگ کرتے ہیں تو وہ شریعت مطہرہ کے اوپر افطرا کرتے ہیں، انہیں دین کا پتہ نہیں، حضور علیہ السلام کے احادیث مبارکہ کا پتہ نہیں، اور دین کی سمجھداری ان کے پاس نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات میں آپ کو یہ بھی عرض کروں، ڈاکٹر صاحب آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، یونیورسٹی کے اندر رہے ہیں، باشعور آدمی ہیں۔ دیکھیے ایک ہے 29 کا چاند اور ایک ہے 30 کا چاند، اور جو 29 کو شام کو چاند نظر آئے گا وہ چاند اس کا دورانیہ کم ہوگا اور اس کا حجم بھی کم ہوگا، اور جب مہینہ 30 کا پورا ہو جائے گا اور اس کے بعد جو چاند نظر آئے گا وہ تو اب 24 گھنٹے بعد نظر آ رہا ہے نا، تو اس کا دورانیہ بھی زیادہ ہوگا اور اس کا حجم بھی زیادہ ہوگا۔ یہ حضرت ماشاء اللہ، یہ بھی ظاہر سی بات ہے، یہ ساری باتیں پبلک کی ہیں۔ ہم کوئی سوال یہاں ایسا، میں نے پہلے ہی کہا کہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگ کیا سوچتے ہیں اس سوچ کو علماء کی زبان سے ہم سنیں اور اس کی تصحیح کریں۔ حضرت بالکل آخری سوال میں کرتا ہوں، کیونکہ آپ کا وقت بھی ہے اور رمضان کی شب ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ مصروف ترین علماء میں سے بھی ہیں۔ میں آخری سوال یہ کروں گا کہ کیا ریاست جموں و کشمیر میں رویت ہلال کمیٹی تمام مکاتب فکر کو یکجا کر کے بنانا ممکن ہے؟ اور کیا اس طرح کی صورتحال اب بنتی جا رہی ہے کہ تمام مکاتب فکر جو ہمارے یہاں اسٹیبلشڈ ہیں، جیسے جو خود کو مسلم کہتے ہیں اور رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، تو کیا ان کو یکجا کر کے ایسا ممکن ہے کہ اب ہم اس حالت میں پہنچ چکے ہیں کہ ایک کمیٹی بنائی جائے اور یہاں کے علماء جو ہے وہ اس کی سرپرستی بھی کریں اور اس کی دیکھ بھال کریں؟ اس میں عرض کروں کہ آپ نے لفظ ممکن استعمال کیا، میں لفظ ناگزیر استعمال کروں گا کہ اب یہ ممکن ہی نہیں بلکہ اب تو یہ ناگزیر ہو گیا ہے کہ اب تو ہر حال میں اس طرح کی رویت ہلال کمیٹی بننی چاہیے، جس میں تمام مکاتب فکر کے نمائندہ علماء ہوں، اور پھر اس کے بعد وہ متفقہ طور پہ اعلان کر دیا کریں۔ ہم اس کی تائید میں، اور میں نے جو پہلے یہ بیان آلریڈی میں جاری کر چکا ہوں کہ جموں کشمیر کے اندر ایسی کمیٹی بننی چاہیے اور تمام مکاتب فکر کو اس کے اندر نمائندگی بھی ملنی چاہیے، پھر اس کے بعد متفقہ طور پہ وہ اعلان جاری کر دیں۔ جی حضرت بہت شکریہ۔ آخر میں آپ کی طرف سے عوام کے لیے رمضان کا مہینہ بھی ہے اور جو صورتحال ہے وہ سب آپ کی نظروں میں ہے، تو کوئی پیغام ہو اور پھر اسی کے بس ساتھ ہم آپ کا انٹرویو بھی یہیں دو جو ہے وہ دو تین باتیں میں عرض کروں گا۔ ایک تو پہلے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ آپ 3 دن لگاتار رابطے کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن نیٹ ورک کی پرابلم کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ رابطے میں نہ آ سکا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے تعان و تشنیع کرنے سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت یہ مقدس لمحات ماہ رمضان کے، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، نبی پاک علیہ السلام بستر کو لپیٹ دیا کرتے تھے، یعنی اتنی زیادہ جد و جہد، یعنی آپ نے پیٹھ مبارک آپ بستر کے ساتھ نہیں لگاتے تھے، بلکہ رات کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بیدار رہ کر کے اللہ کی عبادت کرتے۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے من صام رمضان ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ماہ رمضان کا روزہ رکھے اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ جو اگلی حدیث ہے وہ ہے من قام رمضان، کہ جو رمضان کے اندر قیام کرے، اب قیام اللیل بھی ضروری ہے، اب اس کے اندر نماز تراویح ادا کی جائے اور نماز تراویح کے اندر مکمل قرآن پاک سننے اور سنانے کا اہتمام کیا جائے، جس کی سے ہمارے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ یعنی تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، گھنٹوں کھڑے رہیں گے، کسی کوئی نیتا آ جائے گا اس کے استقبال کے لیے وہ ہار لے کر کے کئی گھنٹے روڈ کے اندر کھڑے رہیں گے، لیکن اللہ جانے ہماری قوم کے اندر یہ سستی کاہلی کیسے آ گئی کہ مسجد کے اندر یہ حافظ قرآن کے پیچھے ان کو اگر 10 15 20 منٹ زیادہ کھڑا رہنا پڑے تو اس وقت بڑی ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے میری یہ گزارش رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ نماز تراویح کے اندر حفاظ کا اہتمام کریں، انتظام کریں، ان کی خدمت بھی کریں، اور اس کے علاوہ وہ دعا بھی جہاں آپ اپنے لیے دعا کریں وہاں امت کے لیے، ملت کے لیے دعا کریں۔ اور پورے اس وقت ایک کرب کی گھڑی سے امت گزر رہی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان مقدس لمحات کے اندر ایسا کرم فرمائے۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، میں جس مزاج کا آدمی ہوں، میں جس وقت امت کی حالت دیکھتا ہوں میری رات کی نیند اڑ جاتی ہے،
کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا، ہماری ذمہ داریاں کیا تھی، اور ہم کن چیزوں اور کن چکروں کے اندر اور کن چیزوں کے اندر الجھ کر کے رہ گئے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھیے کہ ایک سباب المسلم فسوق، کسی بھی مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرمایا الذین هم عن اللغو معرضون، کہ اہل ایمان کا جو وتیرہ و طریقہ بتایا وہ یہ ہے کہ لغویات سے ان کی زبانیں محفوظ رہتی ہیں۔ اب اس وقت آپ دیکھیے کہ یہ تان و تشنیع کا یا ایک دوسرے کو مورد الزام اور اپنے آپ کو بری الذمہ، اس کا دور نہیں ہے، بلکہ ہم لوگوں کو مل جل کر کے ملت کا امت کا کوئی ایسا کام کر کے جانا ہے کہ جس سے ہماری ملت اور امت یہ دوسروں کے محتاج نہ رہے، اپنے قدموں کے اوپر کھڑے ہوں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کی بنیادی تعلیم حاصل کریں، اور ہر بندہ یہ قد و کاوش کرے علماء کے پاس بیٹھے، کیونکہ ان کو گالیاں آپ دے دیں گے چاند کے بارے میں، اس سے آپ کا کوئی بھلا ہونے والا نہیں ہے۔ ان کے پاس بیٹھیں اور قرآن پاک درست کریں، ان کے پاس بیٹھیں مسائل سیکھیں اور دین کی بنیادی تعلیم حاصل کریں۔ جب دین آئے گا تو ہر مسئلے کا علاج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات عالیہ کے اندر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ حضرت، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور آپ کی گفتگو سن کر کے ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بعد مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس موضوع پر مجھے کوئی دوسرا پروگرام کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے پروگرام تو ہوتے رہیں گے، اور ہمارے سامعین میں قاری فرید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس کمیٹی میں ماہرین علماء کرام بھی ہوں، ماہرین فلکیات بھی ہوں، ماہرین سائنس بھی ہوں۔ شکریہ خاکسار فرید احمد رضوی، بہت شکریہ حضرت۔ آپ ہمارے علماء کرام کی شان ہے، آپ بھی قاری صاحب۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی رائے بھی جو ہے وہ مفتی صاحب نے سن لی۔ تو حضرت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور اس کا مجھے انتظار تھا 2 دن سے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ موقع نصیب فرمایا کہ آپ کی گفتگو ہم نے سنی، اور وہ تمام باتیں جو لوگوں میں گردش کر رہی ہیں وہ غلط ہیں، غلط العام ہو چکی ہیں، آپ نے اس میں جو ہے رہنمائی فرمائی۔ اور اب میری یہی مطلب اپنے طور پر میں یہ مان رہا ہوں کہ اب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور آئندہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوگا تو ضرور آپ کو تکلیف دیں گے۔ آپ ہمارے لیے سرپرست ہیں، اور آپ کے پاس نہیں آئیں گے تو ہمارے لیے کوئی پھر دوسرا راستہ بچتا بھی نہیں ہے۔ بہت شکریہ حضرت، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، دعاؤں میں شامل رکھیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔